Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to discuss about the topic which is about introduction to Islam, Iman and attributes of a Muslim or of a Mu'min. So first of all, Iman and Islam. In the previous session, we discussed the major religions in the world. In previous two sessions, we have discussed in detail about the different religions in the world. But now we are going to discuss about Islam as a religion, as a deen, and as well as we discuss the attributes of believer of Islam or Mu'min. So you might have heard two words. What are these two words? Number one, Iman, and number two, Islam. So uh, the literal meaning of Iman are affirmation and peace. इसका जो लुग़वी मतलब है, इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, वो है ईमान के। अगर हम इसको अमन से लें तो अमन के मतलब होता है पीस। सही है, इंग्लिश में हम पीस कह सकते हैं। अमन, ईमान जो है वो अमन से। जिस तरह इंग्लिश में भी बहुत सारे एक रूट वर्ड होते हैं, एक बुनियादी वर्ड्स होते हैं, उन्हीं से डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। तो जो है वो इस हवाले से जो है ये एक रूट वर्ड इसका अमन हो सकता है, तो उसका मतलब तो पीस होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक और जो है वो मादा हो सकता है, तो उसका मतलब बनेगा अफर्मेशन, यानी किसी बात को यकीन कर लेना, कंफर्म कर लेना। सही। अभी इसके साथ साथ जो दूसरा वर्ड है वो है द मीनिंग ऑफ इस्लाम। उसके मतलब भी जो है वो हमारे पास जो है, अगर हम उसको सलामती से अखज़ करें, इस्लाम जो है वो तस्लीम से भी हो सकता है और सलामती से भी हो सकता है। तो उसके मतलब सलामती से अगर लें तो सलामती का मतलब भी पीस है, अमन अमान है। तो प्रोस्पेरिटी, खुशहाली भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इसके दरमियान जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अगर हम देखें, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शरिया देयर इज़ नो रियल डिफरेंस। सही। ये बेसिकली इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। बाज़ जगहों पे जो है वो ईमान के मानों में इस्लाम इस्तेमाल हो जाता है और इस्लाम के मानों में ईमान इस्तेमाल हो जाता है। However, according to the few scholars, there is only a slight difference, and that is, तो कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक इसमें कुछ डिफरेंस हैगा। वो क्या है वो हम देख लेते हैं। नंबर वन, बिलीविंग एंड कंफर्मिंग द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट इज ईमान। बिलीविंग, यकीन करना और कंफर्म करना द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात पर दिल की गहराइयों से बिलीव कर लेना, यकीन कर लेना, उसको मान लेना, उसको तस्लीम कर लेना, कंफर्म कर लेना दिल की गहराइयों से, इसका नाम जो है वो ईमान है। दूसरे अल्फाज में आप इसको कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक इनर साइड से है, जिसको हम कि उर्दू में या अरबी में हम कहते हैं बातिन। इसका ताल्लुक इनर साइड से है। हम किसी को नहीं पता होगा कि हमारे दिल में कितना ईमान है, लेकिन अल्लाह को पता होगा कि कितना ईमान है। तो इस हवाले से जो है ये इसकी एक तारीफ जो है वो बाज़ स्कॉलर्स ये करते हैं। इसी तरह वेल एक्सप्रेसिंग द फॉलोइंग एंड फॉलोइंग दीज टीचिंग्स विद द टंग एंड बिहेवियर इन इस्लाम। अब एक्सटर्नल साइड से, बातिन से, सही, ज़ाहिर और बातिन। तो बातिन के बाद, बातिन में जब ईमान है तो अब उसका एक्सटर्नल जो है वो उसका इजहार हो रहा है, ज़ाहिर में जो नज़र आ रहा है, तो वो जो है ये जो है इस्लाम है। वेल एक्सप्रेसिंग एंड फॉलोइंग, अब हम उसका इजहार कर रहे हैं, अपनी ज़बान से कह रहे हैं हाँ हम मुस्लिम हैं। हम कह रहे हैं कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, उन्होंने अपने पैगंबर भेजे, उन्होंने तालीमात भेजी। तो ये जो है ये एक्सप्रेस करना, अपनी इजहार करना अपनी ज़बान से और अपने बिहेवियर से। सही। कि अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, हम नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया रोज़ा रखने का, हम रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया सूद छोड़ने का, तो हम सूद छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जब हम तस्लीम कर लेते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो ये इस्लाम है। तो ये जो है ये एक डिफरेंस फ्रॉम दी फ्यू शरिया स्कॉलर्स। कुछ शरिया स्कॉलर्स जो है ये डिफरेंस बयान करते हैं। अब कुछ और शरिया स्कॉलर्स जो है वो इसको फर्दर एक और अल्फाज में इस्तेमाल बयान करते हैं, अगरचे बात वही है लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है। तो वो अंदाज क्या है, उसमें कहा जाता है कि द जर्नी ऑफ ईमान स्टार्ट्स फ्रॉम द इनर मोस्ट। सही है।
ایمان کا جو سفر ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے اندر سے، صحیح ہے، ہمارے دل سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن یہ یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ موو کرتا ہے اور ہمارے اعمال کی شکل میں، یعنی ظاہر کی طرف آتا ہے، یعنی دل میں ایمان ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر میں اعمال جو ہے وہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، ہمارے بیہیویئرز بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، ہمارے جو ہے وہ لینگویج بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، زبان سے ہم تسلیم کر رہے ہوں گے، دل میں ایمان ہوگا، تو ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے دل سے اور یہ باہر کی طرف آتا ہے، صحیح۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے وہ ایمان سے لبریز ہو لیکن ظاہر جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہو۔ تو یہ جو ہے یہ بعض اسکالرز اس کی ڈفرینسیشن کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، ویئر از دی جرنی آف اسلام اسٹارٹس فرام دی آؤٹ ورلڈ، صحیح۔ جرنی آف اسلام آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹ ورڈ سے شروع ہوتا ہے اور ٹرمینیٹ ان دی ان موسٹ اینڈ آف ہارٹ اینڈ سول۔ آپ اس کو ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، صحیح، ایک 5 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ نماز کیا ہے، لیکن وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے والد یا اس کے بڑے بھائی یا اس کے جو ہے والدہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بیسیکلی ابھی اس کو نہیں پتا کہ یہ ایکچوئل ہے کیا، لیکن وہ ظاہری جو اعمال ہیں وہ اس کے شروع ہو جاتے ہیں، صحیح۔ یا کوئی بڑا بھی ہو گیا، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دیکھا دیکھی جو ہے وہ دوست نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چلیں گے بھی نماز پڑھنے چلے گئے، ابھی دل سے وہ والی بات نہیں آئی، لیکن ایک ٹائم آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ دل سے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، دل سے بھی جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہے، تو یہ پھر اسلام سے ایمان کی طرف کا سفر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ سیریس اسکالرز ان دونوں کے درمیان یہ ڈفرینسیشن کرتے ہیں، لیکن اس میں جو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں، بعض جگہ جیسے کہ آپ نوٹس پڑھیں گے، اور یہ میں صرف اس کلاس کے لیے نہیں، تمام کلاسز کے لیے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ لازماً جو ہے وہ آپ کو دونوں لینگویجز میں جو نوٹس فراہم کیے جاتے ہیں وہ لازماً پڑھیں، تو اس میں آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گا کہ بہت دفعہ جو ہے انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ ایمان کہہ کر انر سائڈ مراد لی جاتی ہے، کبھی ایکسٹرنل سائڈ بھی ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہوا سماکم المسلمین کا ورڈ آتا ہے کہ تمہارا نام اللہ رب العزت نے مسلمان رکھا، تو یہ ہے، اسی طرح اور بھی جو ہے وہ فردر اس حوالے سے مختلف انبیاء کے حوالے سے آتا ہے، تو یہ جو ہے یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں، ایک کی جگہ دوسرا ورڈ یوز ہوتا ہے، بعض اوقات جو ڈفرینس ہے وہ ہم نے یہاں پڑھ لیا۔ اچھا جی، اب یہاں ہم مختصر سے آپ کے سوالات اگر ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے موو کریں گے۔ اوکے، چاہیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو فردر جو ہے وہ ہم موو کرتے ہیں اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ سے۔ جی مصطفیٰ، آپ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں، بتائیے۔ کسی کا کوئی کوشچن اب تک کی بات میں اگر ہے تو وہ کر لیں۔ ابھی ٹاپک سے ریلیونٹ بات کر لیتے ہیں کیونکہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے اور بعد میں یہ پبلکلی اویلیبل ہوگی، تو فردر جو ہے وہ ہم اس طرح کی چیزیں اسپیسیفکلی یہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے، آخر میں یاد رکھیے گا یہ سوال۔ اچھا جی، تو اگین موو کرتے ہیں، اور اچھا جی، فردر جو ہے وہ اگر ہم اس میں بات کریں تو ایٹریبیوٹس دیٹ آر فاؤنڈ ان اے بلیور، ایک مومن کے اندر جو صفات پائی جائیں اس کو فردر ہم دو طرح سے پڑھیں گے، ایک تو یہ سلائڈز ہیں، یہ آلریڈی آپ کے پاس اویلیبل بھی ہیں اور اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں، لیکن فردر جو ہے وہ ہمارے کچھ قرآن کے مقامات ہیں، جیسا کہ سورۃ المومنون 18ویں پارے کی پہلی صورت ہے، وہ جو ہے وہ ایک بہت زبردست ایک سبق ہے ایک مومنین کی صفات کے حوالے سے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکسیسرز، کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں، صحیح، ایک وہ پراثر لوگوں کی یا افیکٹو لوگوں کی 7 عادتیں، یہ اسٹیفن آرکوی کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے، تو اسی طرح ہم قرآن مجید سے جو ہے وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں قد افلح المؤمنون
کی جو صورت ہے اس کے شروع کی 11 جو ہے وہ آیات ہیں، اس میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ جنت کے ورثاء کی، جنت سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ جنت کے ورثاء کی، جنت کے انہیریٹنس میں جن کو جنت ملے گی، جن کو جنت الفردوس دی جائے گی، ان کی 7 عادتیں کون سی ہیں، تو وہ ہم جو ہے وہ سورۃ المومنون سے براہ راست پڑھیں گے۔ اسی طرح سورۃ الفرقان، عباد الرحمن الذین یمشون، وہ جو آیات ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے اس کو براہ راست جب قرآن سے پڑھیں گے تو قرآن کو براہ راست پڑھنے کا اپنا ایک جو ہے وہ اپنا ایک اس کا لطف ہے، اس کے اپنا ایک فائدہ ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں جہاں جو ہے وہ نصیحت کی باتیں ہوں تو اس کو خود قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہاں اس میں کچھ احکامات ہیں، وہ احکامات کے لیے جو ہے پراپر آپ کی شریعہ اسٹرینتھ ہونی چاہیے، شریعہ نالج ہونی چاہیے، اس کے لیے جو ہے شریعہ اسکالرس کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے خود قرآن کہتا ہے سورۃ القمر کے اندر 27ویں پارے میں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، اب کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو ایٹریبیوٹس دیٹ آر فاؤنڈ ان اے بلیور، سلائڈس کے اندر اور نوٹس کے اندر جو آپ کو تفصیل ملے گی، اس میں جو ہے وہ جو ڈفرینسیشن کیا ہے وہ تقریباً جو آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ مختلف شاخیں ہیں، صحیح، اسلام کو مختلف کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلی کیٹیگری بلیفز کے اعتبار سے ہے، یقین کے اعتبار سے ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایمانیات کے اعتبار سے ہے۔ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ورشپ یعنی عبادات کے لحاظ سے ہے کہ عبادات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مومن کا، ایک مسلم کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایٹریبیوٹس آف ڈیلنگ اینڈ ڈیلنگ کے اعتبار سے، یعنی ایک فائنینشیل ڈیلنگز کے حوالے سے، ایک دوسرے سے معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ ایٹریبیوٹس اس کے ہوتے ہیں ایک مومن کے، ایک بلیور کے۔ اور 4 نمبر پہ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جب آپس میں ایک سے زائد لوگ رہتے ہیں، 2 لوگ یا 2 سے زائد لوگ جو ہے وہ آپس میں انٹریکشنز کرتے ہیں، تو ان کا پھر آپس میں جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہوگا، کیا معاملات ہوں گے۔ تو اسی طرح ایٹریبیوٹس ریلیٹڈ ٹو مورلز یا مورلٹی، تو اخلاقیات کے حساب سے، مورلز کے حساب سے یا ایتھکس کے حساب سے یہ جو ہے کہ ایک مومن کی کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کس طرح ہونی چاہیے، تو اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس میں جو بیسک ایٹریبیوٹس آف اے بلیور ریلیٹڈ ٹو بلیفس ان ڈسکرائبڈ ان دی ہولی قرآن، بلیف کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک مومن کی کیا خاص باتیں ہوں گی، اس کو خود قرآن کی آیت بتاتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب اس میں بلیفز کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے، فیتھ کے اعتبار سے کیا باتیں کہی گئی ہیں؟ ایمان والے، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بلیف رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، کس چیز پر؟ بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کی گئی، کیا نازل کی گئی؟ قرآن مجید، کتاب نازل کی گئی، قرآن مجید جس کا نام ہے۔ تو یہ سب سے پہلی جو ہے صفت ہے ان کی، کریکٹرسٹک ہے، یہ ایٹریبیوٹ ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ان پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتابیں تھیں، اپنے اپنے وقتوں پر جو ہے وہ اپلیکیبل تھی، اب جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ کتاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد فردر جو اس یہ لاسٹ اس آیت کا حصہ ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون یقین سے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ، اور یہ لوگ ایمان والے بلیورز کیا کرتے ہیں؟ آخرت پر، یوم جزا کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر جو ہے یہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ یوم جزا کا جو تصور ہے نا، یہ ایک بڑا ہی یونیک کانسیپٹ ہے، یونیک اس معنوں میں کہ آج کے دور میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کا آپ کا بڑی آرگنائزیشنز کا جو ہے وہ
ایک ایکسپوجر ہوگا وہ اس بات کو جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، یا جو نہیں ہیں وہ جان جائیں گے فیوچر میں کہ آرگنائزیشنز جو ہے وہ اس میں ایک اکاؤنٹنگ کا، اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، صحیح، ہر چیز کا ایک ریکارڈ رکھا جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں آڈیٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو، کہیں کوئی اپنے اختیارات کا مس یوز نہ کر رہا ہو، مینجمنٹ آڈٹ ہوتا ہے، فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ کوئی اب ہر ایک کو ایک یقین ہو کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ ہم ازیوم کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن کے اندر، کسی جگہ میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں اگر لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو چاہے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، کوئی ہماری پکڑ کرنے والا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جس کو جہاں موقع ملے گا وہ اپنے داؤ چلائے گا، وہ اپنے جو ہے وہ فائدے کے لیے سوسائٹی کو نقصان پہنچائے گا۔ اب یہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے، قیامت کا جو کانسیپٹ ہے، روز جزا کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، کسی دنیاوی کیمرے کے بغیر برائیوں سے روک رہا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کیمرہ لگا ہوا ہے تو یہاں برائی نہ کرو کیونکہ جو ہے وہ کیمرے میں آ جائے گا اور پھر پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ تو اب قیامت کے دن جو ہے وہ جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک روز جزا ہے، قیامت کا دن ہے، تو وہ جو ہے وہ ہر برائی سے کسی دنیاوی خوف کے بغیر بھی وہ اللہ سے ڈر کر جو ہے وہ اس برائیوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ہمارے سامنے بہت ساری اس طرح کی ایگزامپلس ہیں کہ جو اس کرپشن والے معاشرے کے اندر بھی، ایک لحاظ سے ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ جس کو جہاں داؤ لگتا ہے وہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ملتے ہیں بعض لوگ ایسے کہ جو پورے اختیارات کے باوجود بھی وہ اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کرپشن سے بچا کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آخرت کا ان کو یقین ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اختیارات دیے ہیں تو کل کو وہ اختیارات کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ اسی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ ضروری ہے، کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ لازماً پڑھ لیا جائے، بھلے دل میں پڑھ لیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ زور سے پڑھا جائے، لیکن یہ ہے کہ لازماً پڑھا جائے۔ تو حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے الا کلکم راع، کہ خبردار تم میں سے ہر ایک، راغن راعی ہے۔ اب راعی کہتے کسے ہیں؟ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، صحیح ہے، جو بکریاں چراتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چرواہا جو ہے وہ اس کے حوالے لوگ اپنی بھیڑ بکریاں کرتے ہیں، یا اس کی اپنی بھی بکریاں ہوں تب بھی اس کے پاس ہوتی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ نگہبانی کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کو کسی خطرے سے بچائے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ الا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے جو ہے اس کے ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، صحیح۔ تو یہ جو ہے یہی ہر ایک جو ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جو ہے اکاؤنٹیبل ہے فور ایوری سنگل ڈیڈ، اس کے ہر کام کے لیے۔ خود قرآن مجید میں جو ہے وہ سورۃ الزلزال 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی تم میں سے جو ہے کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو وہ جو ہے اس کو اچھائی کا بدلہ مل جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم میں سے جو کوئی بھی جو ہے وہ برائی کرے گا اس کو اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اچھے سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو سبق ہیں، یہ اسلامک اسٹڈیز جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہو کہ اس کو صرف کورس کے حد تک نہ پڑھیں، اس کو صرف پڑھ کے گزر نہ جائیں، بلکہ اس کو اپنے ایک تو فردر بھی جو ہے وہ دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن جو بھی ٹائم ہے اس کو جو ہے وہ دل سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ نوٹس آپ کے پاس ہیں، فردر چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو اس کی جو ہے وہ کوشش کریں کہ بہتر سے بہترین طور پر جو ہے وہ اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی
اور بہتر انداز میں جو ہے وہ اس کو عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو ہے وہ نہ صرف دنیا کے اعتبار سے بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی جو ہے یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی، فردر اگر ہم یعنی یہی بات اس میں ہو رہی ہے دس بلیف پریونٹ. اب یہ جو عقیدہ آخرت ہے، آخرت کا جو عقیدہ ہے، دس بلیف پریونٹس ہی اور شی، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو کس چیز سے روکتا ہے؟ فرام ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ نو میٹر واٹ دی سچویشن اور ٹائم اور ریلیشن. کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تب بھی اس سے برا نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ برے تعلقات ہوں تب بھی کسی برے کے ساتھ بھی برائی نہیں کرے گا، کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے رب کو جواب دینا ہے. تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ ایک اس طرح کا سسٹم ہے کہ جو یعنی ایک اس کا جو ہے نا بڑا پاورفل سسٹم ہے، جو بڑے سے بڑا آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ سسٹم بھی جو ہے وہ یہ والا کانسیپٹ ڈیولپ نہیں کر سکتا جو یہ عقیدہ آخرت ڈیولپ کرتا ہے. اور عقیدہ آخرت جو ہے وہ کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے. آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ واقعتاً کسی ذات نے ہمیں بنایا ہے، کسی شخصیت نے، کسی رب نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. تو آپ اگلی بات جو ہے اس کے کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے. جب ان پر ایمان نہیں لائیں گے تو آخرت کا عقیدہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس معاملے میں بہتر سے بہترین کی توفیق عطا فرمائے ہر معاملے میں. اچھا جی، اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ ایٹریبیوٹس آف ورشپ. صحیح، ورشپ کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے جو مومنین کے ایٹریبیوٹس ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، خاصیات ہیں، صفات ہیں، وہ کس حساب سے ہیں؟ In this attribute he or she considers him or herself the servant of Allah alone. یہاں پر جو ہے وہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا اللہ کی بندی اپنے آپ کو سمجھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک سے ڈر جائے وہ کسی اور سے دنیا میں نہیں ڈرتا. صحیح، وہ ایک مشہور و معروف ہے نا کہ اللہ سے ڈرنے والے ڈرتے نہیں اور کسی سے. جب آپ ایک اللہ سے ڈرنے لگ جائیں تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. علامہ اقبال جس کو فرماتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ اللہ رب العزت کے سامنے آپ جھکنا سیکھ جائیں، اللہ رب العزت سے ڈرنا شروع کر دیں، تو اس کے بعد آپ باقی تمام لوگوں سے ڈرنا بھول جائیں گے. آپ ایک اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دیں تو اس کے بعد پھر باقی لوگوں کے آگے جھکنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. آپ جو ہے وہ دنیا کا جو ہے وہ بخوبی سامنا کر سکیں گے. تو does not bow down to anyone other than اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے وہ نہیں جھکتا. یہ ورشپ کے حساب سے جو ہے یہ اس کی ایک نشانی ہے، ایک اللہ کے نیک بندوں کی بات ہے. اور nor does fear anyone nor does intend to seek refuge and help from anyone. صحیح، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، نہ اس سے ڈرتے ہیں، نہ جو ہے کسی اور سے مافوق فطرت جو ہے وہ مدد طلب کرتے ہیں. ہم نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر ایک سورت پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ. اس سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں چاہتے. تو اب یہ والی بات جو ہے یہ ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے. پھر اسی طرح he or she complies all the ways of worship prescribed by Allah Almighty with complete sincerity, humbleness and commitment. صحیح، اب جو مومن مرد ہے یا مومن خاتون ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ complies all ways of worship. یہ نہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ ادا کی اور دوسری چیز کو چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ جو احکامات عبادات کے اندر دیے ہیں، جو معاملات کے اندر دیے ہیں وہ سارے کے سارے اس پر عمل کرتے ہیں. صحیح، یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے فرض کریں مغرب کی نماز پڑھ لی لیکن فجر بھول گئے یا عشاء کی نماز بھول گئے،
تو یہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز ایسی ہے جو منافقین پر بھاری ہے. اور منافق کون ہوتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جو دل سے ایمان نہیں لاتا، جو خالی ظاہری طور پر ایمان لا رہا ہو، دل سے تسلیم نہ کر رہا ہو، تو یہ منافق ہوتا ہے. تو وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ عشاء اور فجر بھاری ہوتی ہے. تو کوشش یہی کرنی ہے، اپنی پوری اسٹرگل کرنی ہے کہ تمام باتوں پر ایمان لایا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے. صحیح. تو اسی بات کو جو ہے وہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود جو ہے وہ نیکی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو نیکی کا حکم دینے کے لیے، اور ساتھ ساتھ تم تلاوت کتاب بھی کرتے ہو. اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی جو ہے کہا گیا کہ کچھ باتوں کو تم تسلیم کرتے ہو اور کچھ باتوں کو نہیں تسلیم کرتے. تو یہ رویہ صحیح نہیں ہے. جو ایٹریبیوٹ آف ورشپ ہیں مومنین کے، اللہ کے نیک بندوں کے، وہ کیا ہے کہ وہ تمام عبادات جو ان کو پرسکرائب کی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ وتھ سنسیئرٹی. اچھا یہاں پر بھی ایک اور چیز ہے کہ نمازیں تو آپ بہت اچھی پڑھ رہے ہوں لیکن وہ پڑھ رہے ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ جو ہے یہ پھر قابل قبول نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ بدترین شرک ہے کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں. صحیح. سنسیئرٹی نمبر ایک. نمبر دو، ہمبلنس. صحیح. ہمبلنس کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، عبادت کر رہے ہیں آپ، زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ، روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کو فخر و غرور نہیں پیدا ہو جائے کہ بس ہم تو بڑے جو ہے نا متقی پرہیزگار ہو گئے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا تقویٰ تو بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا. ایسا نہ ہو، بلکہ ہمبلنس ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو کہ یہ عبادت بھی ہم نے کی ہے تو اس عبادت کی توفیق بھی ہمارے رب نے ہمیں دی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کمٹمنٹ. صحیح. کمٹمنٹ کے مسلسل تسلسل ہو، ایک کمٹمنٹ ہو، ایک مستقل مزاجی ہو کہ اس عبادت کو سر انجام دینا ہے اور دیتے رہنا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک ایٹریبیوٹس آف ورشپ ہے. ورشپ کے حساب سے، عبادات کے لحاظ سے جو ہے وہ مومنین کی خاصیت ہے. اب ڈیلنگز کے حساب سے، صحیح، ڈیلنگز کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو ڈیلنگز کے حساب سے جو ہے وہ اللہ کے یہ بندے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کو تسلیم کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کی رائے کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی رائے کو مقدم رکھتے ہیں، تو ان کی کیا خاصیت ہوتی ہے. ان دس ہیڈ دی traits of مومن are that he or she is honest. صحیح. یہ آپ کہہ لیں کہ یہ خیانت نہیں کرتے بلکہ آنےسٹ ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں. کوئی ان کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے. اب وہ ذاتی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے آپ کو کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائی، آپ نے اس میں خیانت نہیں کی. اور یہ اجتماعیت کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین یعنی اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک یعنی امانت دار لوگوں تک پہنچاؤ. اور ان میں سے ایک بڑی امانت کیا ہے؟ ہم پر حکومت کرنے کی جو امانت ہے یہ بھی ایک امانت ہے نا. تو اس میں اگر ہم خیانت کرنے والوں کو، کرپٹ لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کریں گے تو یہ بھی ایک خطرناک چیز ہو جائے گی. بعد میں پھر ہم روتے دھوتے رہیں گے کہ وہ ملک کھا گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے. تو اب اس حوالے سے قرآن مجید کا جو حکم ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ. اور یہ حکومت، یہ معاشرے کو لے کر چلنے کی جو امانت ہے یہ بھی ایک امانت ہے، اور یہ بہت بڑی امانت ہے. یہ انفرادی امانات کے مقابلے میں زیادہ بڑی امانت ہے. انفرادی امانت تو اگر آپ نے کسی کے پاس رکھوائی اور اس نے خیانت کی تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. اجتماعی امانت میں پولیٹیکل اس میں اگر کسی کے پاس آپ نے گورنمنٹ کسی کو ہینڈ اوور کی تو ایز عام آدمی آپ کو کبھی پتہ بھی نہیں چل پائے گا اس نے کیا کیا خیانتیں کی ہیں. تو اس میں ایک بالکل سمپل سا اصول ہے کہ آپ اپنے لیے جو حکمران چن رہے ہوں اس شخص کو حکمران چنیں جس کو آپ اپنی کوئی ذاتی چیز رکھوا سکیں. ایک بڑی مزیدار اس حوالے سے وہ بات ہے، پچھلے 2-4-5 سال پہلے کی بات ہے. کسی ضمنی انتخابات میں جو ہے وہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو سیل فون تھا، کیونکہ اندر پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے وہ سیل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو انہوں نے اپنا سیل فون جو ہے وہ وہاں ایک پولیٹیکل اسلامک پارٹی تھی اس کے کیمپ میں رکھوایا.
اور وہاں جو ہے وہ جماعت اسلامی پاکستان تھی، اس کے جو ہے وہ کیمپ میں جو ہے وہ اپنا سیل فون رکھوایا اور ساتھ میں جو ہے وہ اندر چلے گئے. اندر جا کے واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ کس کو ووٹ دیا، انہوں نے کہا ہم نے ووٹ تو اسی کو دیا جس کو ہم دیتے ہیں، تو ان کو نہیں دیا تھا. تو اس نے کہا کہ پھر موبائل فون بھی وہاں رکھواتے، موبائل فون وہاں رکھواتے تو واپس نہیں ملتا. تو آپ ملک ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جس کے پاس آپ اپنا ذاتی موبائل فون نہیں رکھوا سکتے. تو یہ جو ہے یہ امانت کی کمی ہے. تو ایز اے مومن جو ہے ہمیں دونوں پہلو ہیں کہ کوئی اگر ہمارے پاس امانت رکھوائے تو ہم اس کی بھی حفاظت کریں، لیکن اپنی امانت اور اپنی امانت میں اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا علاقہ کسی کے اگر ہینڈ اوور کر رہے ہیں، اس کو چن رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ٹروتھ فل، صحیح، ٹروتھ فل، سچائی، ہمیشہ جو ہے وہ ٹروتھ کا ساج دینے والے ہوں خود بھی اور جن کو منتخب کر رہے ہیں سچائی کے ساتھ ہوں. یہ نہ ہو کہ جن کو خریدا جا سکتا ہو اور جن کو جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوں. اور پھر اسی طرح ٹرسٹ وردی، جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہو. کیپس ہز اور ہر پرومسز، اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہوں، صحیح، وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوں. ڈز ناٹ فورفٹ دی رائٹس آف ادرس، دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کریں، صحیح، دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کریں، دوسروں کے حق جو ہے وہ غصب نہ کریں. تو یہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، صحیح. These characteristics are stated in the Holy Quran as، قرآن مجید میں ہمیں جو ہے وہ کچھ ہدایات اس حوالے سے دی ہیں. آلریڈی ہم اس کو ڈائریکٹ بھی دیکھیں گے اور یہاں پر بھی والذین. اب یہ سورۃ المومنون 18ویں پارے کی ابتدائی جو آیات ہیں انہی کا یہ پارٹ ہے، اور یہی وہ ہیں جس کے نتیجے میں جنت کا وارث قرار دیا ہے، جنت کا انہیریٹنس قرار دیا. اور جنت سے بڑی سکسیس کیا ہوگی؟ تو والذین، مومن وہ ہیں، کون ہیں؟ ہم، جو لِأَمَانَاتِهِمْ، اپنی امانتوں میں، وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے وعدوں میں. عہد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عہد یعنی وعدہ کرنا. تو وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا راعون، رعایت کرتے ہیں، یعنی اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے عہد کا پاسداری کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ اٹینٹیو رہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے امانت میں خیانت ہو جائے یا جو ہے ہماری وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے. ایسے لوگ نہیں ہوتے جو کہیں کہ وعدے جو ہے وہ تو کوئی قرآن و سنت نہیں ہوتے. کیوں قرآن و سنت نہیں ہوتے؟ خود قرآن ہمیں کہتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 1، چھٹے پارے کے اندر سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 1 ہے، پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کی، اپنے معاہدوں کی پاسداری کرو، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو. یہ جو ہے یہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے. تو وعدے جو ہے وہ قرآن مجید کا ہے، یعنی حکم ہے کہ وعدوں کی پاسداری کرنی ہے. تو ایسے لوگ جو کہیں کہ وعدے تو کوئی قرآن و سنت نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں، بلکہ جو ہر حال میں اپنے وعدوں کو خود بھی ہم پورا کرنے والے بنے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر لے کر آئیں جو اس طرح کی صفات کے حامل ہوں. تبھی معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. اچھا جی، اب اس میں جو ورڈ ہے ٹرسٹ کا، اس کو encompasses meanings related to anything for which a person has taken responsibility. صحیح. اب جو ہے اس میں عہد کی جو بات کی ہے، ٹرسٹ کو جس کو ٹرانسلیشن کی ہے، وہ ہر وہ چیز ہے جس کا کوئی شخص اس کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے. آپ نے کسی سے کہا کہ میں کل آپ کو یہ پیسے لوٹا دوں گا، تو یہ بھی ایک وعدہ ہے، صحیح، بھلے آپ نے ورڈ وعدہ یوز نہ کیا ہو، لیکن آپ نے ایک بات کی. تو مومن کی بات جو ہے وہ مومن کی بات ہوتی ہے، تو وہ بات جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اور اسی طرح کسی بھی معاملے میں کسی نے آپ پر ٹرسٹ کیا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس میں میٹر کرے گا. دیر آر مینی ٹائپس آف سچ ٹرسٹ، اس کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں، صحیح، مالی معاملات میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. دی ہولی قرآن ہیز یوز دی پلورل فارم فور اٹ so that it include all types of trust. صحیح، ہر طرح کے وعدے جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں. اور it includes financial trust، کوئی اگر مالی معاملہ ہے تب بھی وہ اس میں شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر
نان فائنینشیل میٹر ہے اس کے بھی حوالے سے جو ہے وہ وعدوں کی پاسداری کی جائے. آپ نے کسی کو کہا میں کل آپ کا یہ کام کر دوں گا یا کر دوں گی، تو لازماً جو ہے اس وعدے کی پاسداری کی جائے گی. ہاں البتہ کوئی ایسا وعدہ جو شریعہ کمپلائنٹ نہ ہو، جو اسلامی تعلیمات کی حساب سے نہ ہو، غلط ہو، تو اس کی جو ہے پاسداری کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ لازمی ہے. In addition to this, a very common thing which we do not consider important in اب یہ جو پوائنٹ ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ایک اور چیز ہے ٹرسٹ کے اندر، کہ کوئی آپ سے کوئی بات کہتا ہے کہ میرا یہ وعدہ ہے، میری یہ راز ہے، یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی اور کو مت بتائیے گا. اب یہ جو ہے یہ بھی ایک لحاظ سے ٹرسٹ ہے، یہ بھی ایک لحاظ سے آپ کے پاس راز ہے، امانت ہے، اور اس امانت کو جو ہے وہ آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، کسی اور کو نہیں بتانا. الا یہ کہ یعنی کوئی شرعی مجبوری ہو تو اس صورت میں تو آپ کو بتانا چاہیے، لیکن ادروائز جو ہے وہ عام حالات میں جو ہے وہ آپ کو کسی کا اگر کوئی راز پتہ چل گیا تو اس کو جو ہے وہ اپنے تک محدود رکھنا یہ ضروری ہے. اور پھر اسی طرح اپنے ایگریمنٹس کو صحیح اپنے ایگریمنٹس کو فلفل کیا جائے، اور ان ایگریمنٹس کو جو ہے وہ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی جائے. صحیح. اب اس میں جس کو جو حق ہے، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے. جو یعنی کسی کا حق آپ کے پاس ہے، وراثت کا معاملہ ہے یا اور کوئی معاملہ ہے، کسی سے آپ نے قرض لیا ہے اس کو واپس کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے مومنین اپنے معاملات کے اندر شفاف ہوتے ہیں، کلیئر ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دوسروں کا حق جو ہے وہ ان کو لازماً دیتے ہیں. تو یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک آئیڈیل معاشرہ بن جاتا ہے، ایک بہترین معاشرہ بن جاتا ہے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سے بہترین انداز میں گزارا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے فردر اسپیسیفکلی ہم فردر بات کریں تو سوشل ڈیلنگ کے حوالے سے ایٹریبیوٹس کی بات ہوگی. تو دس ڈیلز دی وے مومن انٹریکٹ ود ادر سوشل بینگس. آپ ایک ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں، انسان کو کہا جاتا ہے یہ سوشل بینگ ہے، یہ جو ہے یہ سوشل اینیمل ہے، یہ ایک ایسا انسان، ایسی شخصیت ہے جو اکیلے نہیں رہ سکتا. جب آپ دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ کو دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ کچھ ہدایات دی گئی ہیں. صحیح. وہ ہدایات کیا ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس کو سمرائز کیا گیا. اٹ واز نریٹڈ دیٹ عبداللہ ابن عمر said, I heard the messenger of Allah says, the Muslim is one from those tongue and hand, the Muslims are safe. مسلمان تو وہی ہے، صحیح مسلمان یا اچھا مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں یا دوسرے انسان محفوظ ہوں. یعنی اس میں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. آج یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ دوستی یاری میں خاص طور پہ یا بہن بھائیوں میں جو ہے وہ ہاتھ چلا دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح زبان سے جو ہے وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کوئی تانا دیا، کوئی طنز کیا، کسی کا کسی کے برے ناموں سے پکارا، جیسا کہ سورۃ الحجرات کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو یہ سب جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اور عربی کا ایک مشہور شعر ہے جو مدارس میں جو ہے وہ ہے کہ زبان کا زخم جو ہے، یعنی اگر کسی اسلحے سے، کسی تیر سے، کسی خنجر سے آپ کو زخم لگے تو وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہے وہ نہیں بھرتا. صحیح. عربی کا یہ شعر ہے، اس کا خلاصہ یا اس کی انڈرسٹینڈنگ یا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اسلحے سے دیا گیا زخم ہے نا وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے دیا گیا زخم جو ہے وہ نہیں بھرتا. تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل کلام بنی آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ،
کہ بنی آدم کا، آدم علیہ السلام کی اولاد کا، یعنی تمام انسانوں کا ہر معاملہ، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے خلاف ہے، اس کے حق میں نہیں ہے، سوائے تین چیزوں کے، کہ تین چیزیں جو ہے وہ اس کے حق میں ہیں، الا امر بالمعروف، کہ سوائے آپ نے کسی کو اچھے کاموں کا حکم دیا تو وہ آپ کے فیور میں جائے گی بات، او نہی عن المنکر، کسی کو برائی سے روکا تو یہ بھی بات آپ کے فیور میں جائے گی، اور او ذکر اللہ، یا اللہ کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ جو ہے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ غیر ضروری طور پر بولنے والے زیادہ تر دوسروں کے لیے اذیت کا، ان کو پریشان کرنے کا باعث بنتے ہیں، تو اس لیے احتیاط سے زبان کے استعمال میں جو ہے وہ احتیاط کی جائے، ہاتھ کے استعمال میں جو ہے وہ احتیاط کی جائے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی ذات سے، صحیح۔ All the rules of the Islamic social system revolve around the basic principle that every Muslim should be careful not to inflict any kind of physical or physiologically harm on others in any way or manner۔ تو بیسک پرنسپل یہی ہے کہ آپ کی زبان سے یا آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے پاؤں سے جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بیسک پرنسپل ہے کہ آپ اپنے شر سے دوسروں کو بچا کے رکھیں، صحیح۔ تو پاسنگ انسلٹنگ کمنٹس ٹو اینی ون، کسی کے بارے میں جو ہے وہ انسلٹنگ کمنٹس پاس کر دیتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، صحیح، یا بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کوئی شخص موجود نہیں ہے تو اس کے پیچھے جو ہے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، جس کو غیبت کہا جاتا ہے، بیک بائٹنگ۔ اسی طرح unnecessarily developing suspicion، صحیح، آپ غیر ضروری طور پر جو ہے کسی کے بارے میں تجسس کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ سارے مراحل میں آپ پڑے رہتے ہیں۔ looking for someone's shortcomings، کسی کے عیب جوئی کر رہے ہیں، کسی کے عیب تلاش کر رہے ہیں، اچھا اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا خرابی ہے، ایسا نہیں، بلکہ ان سب سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سورۃ الحجرات کے سیکنڈ رکوع کے اندر ہم اسپیسیفکلی ایتھیکل گائیڈ لائنز فرام سورۃ الحجرات ہم پڑھیں گے، 26ویں پارے میں یہ صورت ہے، اور ایک رکوع کے اندر بڑی زبردست گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ کس طرح ایک سوسائٹی کو آپ جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ سورۃ الحجرات کا رکوع نمبر 2، یہ ہمارے لیے جو ہے ایک بیسٹ گائیڈ لائن ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو اوپر چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی کسی کے بارے میں انسلٹنگ کمنٹس پاس کرنا، یا بیک بائٹنگ کرنا، یا unnecessarily developing suspicion، یا جو ہے looking for someone's shortcomings، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ these are sins، یہ گناہ کے کام ہیں، اور are being strictly prohibited in the Holy Quran، قرآن مجید کے اندر یہ بہت سختی سے منع کیے گئے ہیں، موسٹلی سورۃ الحجرات میں اور اس کے علاوہ بھی دیگر جگہوں پہ۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ان تمام گناہوں سے اور سارے گناہوں سے بچا کے رکھیں، آمین۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سب سے آخری جو ہمارا یہاں کا پوائنٹ ہے، اس کی اگر ہم بات کریں، دی لاسٹ ڈومین آف ہیومن لائف اسپین از مورلٹی، صحیح، مختلف جو ہم نے ڈائمنشنز دیکھی، مختلف جو سرکلز دیکھے، مختلف ٹائپ آف ایکٹیویٹیز دیکھی، ان میں سے جو آخری ٹائپ ہے وہ ہے اور مورلٹی یا ایتھکس۔ اچھا، اس کے حوالے سے ان دس ڈومین دی ٹیچنگ آف آور بلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آر، صحیح ہے، مورلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، جو رہنمائی ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں گائیڈ کر رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the believers who show the most perfect faith are those who have the best behavior، صحیح، بہترین شخص وہ ہے، بہترین مومن وہ ہے، کامل مومن وہ ہے جو بیہیویئر کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، مورلٹیز کے لحاظ سے دوسروں کے لیے بہترین ہو، صحیح۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیں ہدایات ملتی ہیں۔ مورلٹی مینس ہمبلنس انسٹیڈ آف ایروگینس، صحیح، سب سے پہلی چیز کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہمبلنس، عاجزی، انکساری، غرور و تکبر نہیں ہو بلکہ ہمبلنس ہو،
یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے. پھر اسی طرح سیمپتھی، صحیح، سیمپتھی ہونی چاہیے انسٹیڈ آف ہارشنیس. صحیح، آپ ہمدردی کے جذبات رکھتے ہوں، ہارش نہ ہوں. پھر اسی طرح پیشنس انسٹیڈ آف رش، صبر و تحمل ہو. صحیح، آرام سے دھیرے سے سوچ سمجھ کے کام کیا جائے انسٹیڈ آف رش، کہ جلد بازی کے مقابلے میں. صحیح، جلد بازی کے مقابلے میں پیشنس کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے کسی کام کو سر انجام دیا جائے. ان شارٹ a believer should have as many of the best attributes of human dignity as possible. صحیح، تو اب صرف اس پوائنٹ کے حوالے سے نہیں، ایتھکس کے حوالے سے نہیں، بلکہ اوور آل جو ساری باتیں ہم نے کی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ان شارٹ a believer، ایک مومن، ایک مسلم should have as many of the best attributes of human dignity. انسانیت کے لحاظ سے ایک مومن جو ہے سب سے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتا ہے، اعلیٰ درجوں پر فائز ہوتا ہے. And if a person lacks these attributes, his faith is considered incomplete. صحیح، اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ جو ہے اس کو لیک کر رہا ہے، کوئی اس کی کمی کوتاہی ہے، تو وہ کامل مومن نہیں ہوگا. صحیح، اس کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس درجے میں ایمان کے کھڑا ہوا ہے اور کس طرح اپنے ایمان کو کامل کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. And a person who is deprived of these attributes, even if he is legally called Muslim. اگر کوئی شخص ان خصوصیات سے، ان صفات سے بالکل ہی خالی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے بالکل خالی پا رہا ہے، تو اگرچہ وہ مسلمان جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، قانوناً ظاہر سی بات ہے زبان سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو مسلمان تسلیم کیا جائے گا، بٹ ہی از ناٹ این اپرووڈ کائنڈ آف مسلم. وہ جو ہے کوئی پسندیدہ ٹائپ کا مسلم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قانونی اسلام تو ہے اس کا، لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ تسلیم کر رہا ہے تو پھر اس کے اعمال کے اندر کیوں اس کی جھلک نظر نہیں آ رہی. صحیح، اللہ اور اس کے رسول کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان کو جو ہے وہ اگر ان کو مان رہا ہے تو ان باتوں کو جو ہے وہ ان باتوں کو اپنے اعمال میں کیوں نہیں لا رہا. صحیح، جس کو جو ہے وہ مشہور و معروف مقولہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا. صحیح، تو اللہ کو ماننا کہ اس کی ذات کو ماننا کہ وہ موجود ہے، تو اب اگلا مرحلہ ہے کہ اس کی باتوں کو بھی ماننا ہے کہ اس نے جو جو حکم دیے ہیں اس کو فالو کرنا ہے. اب فردر یہاں سے آنورڈ جو ہے صفات مومنین قرآنی آیات کی روشنی میں فردر تفصیلات جو ہے وہ اس کی دیکھی جا سکتی ہیں. سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات 1 سے 11، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جنت کے وارثین کی 7 عادتیں. صحیح، 7 ہیبٹس آف انہیریٹنس آف دی جنت الفردوس. یہ جو ہے یہ سورۃ المومنین کی ابتدائی آیات ہیں، وہاں سے ہمیں پتہ چلیں گی. اور اسی طرح سورۃ الفرقان، اللہ کے خاص بندے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے خاص الخاص بندے یعنی وہی مومنین، ان کی جو ہے وہ خاصیتیں کیا ہیں، وہ جو ہے آخری رکوع ہے سورۃ الفرقان کا 19واں پارے کے اندر ہے، پاؤ ختم ہو رہا ہے وہاں پر، آیت نمبر 63 سے 77. تو ہم مختصراً اس کا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا طریقہ کار اختیار کریں گے. جو لوگ بعد میں ریکارڈنگ سن رہے ہوں گے، سمپل آپ جو ہے وہ جائیں گے گوگل پہ، میں انٹائر اسکرین اپنی شیئر کر دیتا ہوں. سمپل آپ جو ہے وہ لکھیں گے ای قرآن لائبریری. اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس میتھڈز ہیں، اسلام 360 ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسلام 1 ہے، اور اس طرح کی ہے ویب سائٹس. لیکن یہ والی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کو بہت سارے مترجمین، بہت سارے ٹرانسلیٹرز کی ٹرانسلیشن سے روشناس کرا سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ انگلش میں، اردو میں، دونوں زبانوں میں موجود ہے. اسی طرح تفسیر یعنی انٹرپریٹیشن، فردر وضاحت درکار ہو تو فردر ٹرانسلیشنز جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہیں. یہ بھی تقریباً 48 کے اراؤنڈ جو ہے تفاسیر ہیں، جس میں انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں. تو فردر اسی طرح اور بھی چیزیں یہاں پر اویلیبل ہیں. تو جسٹ ای قرآن لائبریری پہ ہم گوگل کے تھرو گئے، کبھی ڈائریکٹ چلے جائیں گے، کبھی جو ہے وہ ہم سے پرمیشن مانگے گا. تو فی الحال ہم یہاں پر ڈائریکٹ آ گئے ہیں.
ہم جو ہے یہاں پر کوئی سے بھی ترجمہ لے سکتے ہیں، جس کو بھی آپ لائک کرتے ہیں آپ اس کے ترجمے کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو موجودہ حالات میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ موجود بھی ہیں، اور نسبتاً آسان زبان میں ان کا ٹرانسلیشن ہے۔ اس سے پہلے مولانا مودودی کا ترجمہ جو ہے وہ کافی مشہور و معروف ہے، اور اسی طرح تفاسیر ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہم سورۃ المومنون کی بات اگر کریں تو یہ جو ہے یہاں سے اس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ مومنون جو ہے آپ کو نہیں پتا سورہ نمبر، اگر پتا ہو تو جسٹ آپ سورہ نمبر ٹائپ کر دیں گے۔ مثال کے طور پر مجھے پتا ہے تو میں ٹائپ کر لیتا ہوں 23، لیکن فرض کریں یہ سورۃ المومنون آ گئی۔ لیکن اگر ہم فرض کریں کہ ہمیں نہیں پتا تو ہم جسٹ رومن میں لکھیں گے مومن، تو اس میں جو ہے یہ نہیں آ رہا تو المومن، المومن، ہاں یہ اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم ایم او سے سرچ کر رہے ہیں، یہ ایم یو سے ہے مومن۔ تو سورۃ المومنون جو ہے ایم یو سے انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو ملٹیپل اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں کہ رومنائز کرتے وقت جو اسپیلنگس ہو سکتی ہیں۔ تو سورۃ المومنون جو ہے ایم یو سے شروع ہو رہی ہے، اس کی شروع کی آیت نمبر 1 سے 11 ہم نے بات کی، تو یہ جو ہے یہ اس کی تفصیلات ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح فردر جو دوسرا ریفرنس آپ کو دیا یہاں پر، اس میں سورۃ الفرقان، سورۃ الفرقان کو بھی سیم اسی طرح فرقان، فرقان کو جیسا آپ نے ایف یو آر لکھا تو آپ کے سامنے آ گئے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے نہیں چاہیے ہمیں، آیت نمبر 63 سے چاہیے، تو ہم ڈائریکٹ یہاں پر جو ہے وہ 63 ایسے بھی لا سکتے ہیں، ادروائز وہ لائن سے بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے یعنی خاص الخاص بندے کون ہیں، کس طرح کی ان کی عادتیں ہیں، کس طرح کی ہیبٹس ہیں، کیسے ایٹریبیوٹس ہیں، یہ جو ہے یہ براہ راست ان دو مقامات سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے ریلیونٹ کسی بھی جس کو بھی آپ لائک کرتے ہو، شریعہ اسکالر کو، جس بھی جو ہے وہ ٹرانسلیٹر کو، انٹرپریٹر کو آپ پسند کرتے ہوں، اس کو جو ہے وہ آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، جسٹ آپ نے مثال کے طور پر ایک آیت پڑھی، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی پڑھی، اس کو جو ہے آپ کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور اس کے ساتھ، تو جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اب یہ جن کے آگے ای این لکھا ہوا ہے یہ انگلش میں موجود ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ٹرانسلیشن انگلش میں موجود ہے، اسی طرح مولانا مودودی کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ انگلش میں موجود ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کے لیے فردر جو ہے وہ مطالعے کے لیے، فردر لرننگ کے لیے جو ہے کافی مفید چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ ہم ایک مختصر سا جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔